अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह। आज इंशाअल्लाह हम 17th जुज़ करेंगे। 16th जुज़ का थोड़ा सा रिकैप करते हैं। देखते हैं सूरत मरियम की आया नंबर 41। वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। और ए नबी, इस किताब में इब्राहीम का किस्सा भी पढ़कर सुनाइए, बेशक वो बड़े ही रास्तबाज और अजीमुशान पैगंबर थे। हम देखें कुरान में जब भी अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, ज्यादातर किसी न किसी सिफात के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया और उनकी सिफात बताई, सिद्दीक। तो मकसद क्या है? इन सिफात के दरे पर्दा मोमिन बंदे के अंदर भी इन्हीं सिफात को ग्रो करना, कि मोमिन के अंदर भी यही सारी सिफात डेवलप हो जाएं। यानी अल्लाह अपने महबूब बंदे के अंदर इन्हीं सिफात का मुतलाशी होता है कि ये सिफात मोमिन की शख्सियत में रच बस जाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पीछे भी बहुत सी सिफात बयान हुई और इंशाअल्लाह आगे भी हम पढ़ेंगे। सूरत नजम में हम पढ़ेंगे व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहीम जिसने वफा की, जिसने वफादारी का पूरा पूरा हक अदा कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत वो है कि जिस पर तमाम दुनिया के मज़ाहिब मुत्तफ़िक़ हैं। मुशरिकीन अरब भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ अपनी निस्बत किया करते थे। यहूद भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत इज्जत किया करते थे। नसारा भी और मुसलमान भी करते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक कॉमन फैक्टर है सबके दरमियान। तो सबको मैसेज है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जन्नत सिर्फ तमन्नाओं और विशफुल थिंकिंग से नहीं मिली, बल्कि उन्होंने अल्लाह का हर इम्तिहान पास किया, तब कहीं जाकर ये आला मकाम मिला। सालों इम्तिहानात लिए गए, फिर उनको जो है ऑनर जो है वो कन्फर किया गया। यानी एग्जाम्स के बाद डिग्री जो है कॉन्फर की जाती है, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, तुम्हें लोगों का इमाम बनाया जा रहा है। हो नहीं सकता कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आए और अल्लाह ताला उनकी शान में तारीफी कलिमात बयान न फरमाए। ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला को टूट कर प्यार आता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर। क्यों ना हो, जिहाद भी तो उन्होंने सबसे सख्त किया था। तौरात में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम अब्राहम आता है। अब्राहम आज से तकरीबन 4000 साल पुरानी ये शख्सियत है। उनका अपना वतन इराक था। इराक के शहर उर में ये रहा करते थे। शिर्क के घटाटोप माहौल में इन्होंने आंखें खोली। जो कुछ ये अपने माशरे में देखते थे उससे मुतमईन नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबूवत के लिए मुंतखब फरमाया, और मुंतखब फरमाया जाना नबूवत के लिए ये खुद बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। हमने पहले भी पढ़ा है कि जब नेमत मिलती है तो फिर आजमाइश तो आती है। नेमत का मिलना दरअसल आजमाइश की इब्तिदा है। हम देखें आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की नेमत से सरफराज किया गया था, तो आजमाइशें फिर आई थी, इम्तिहान आया था। तो जिसको भी नेमत दी जाती है उसका इम्तिहान जरूर लिया जाता है। सबसे बड़ी नेमत चूंकि अंबिया और रसूलों को दी गई, नेमत नबूवत, लिहाजा आजमाइशें और इम्तिहानात भी सबसे सख्त अंबिया पर आए। आजमाया था ना, क्या है कि वह इब्तला इब्राहीम रब्बुहु, तो इब्तिला किया था, यानी जांचना, परखना, जज करना। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जितने भी इम्तिहानात डाले गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, वो सब में पूरे उतरे। पहला इम्तिहान अक्ल और फितरत का इम्तिहान था। उसका टेस्ट था कि रब की पहचान है या नहीं है। कहीं परवर्टेड माहौल ने फितरत को परवर्ट तो नहीं कर दिया, कहीं बुरे माहौल ने फितरत को मस्त तो नहीं कर दिया। अब जितना ज्यादा माहौल खराब होगा उसी हिसाब से ये इम्तिहान भी ज्यादा से ज्यादा सख्त हो जाएगा। एक ऐसा माहौल है जिसमें कहीं ना कहीं अल्लाह का नाम सुनने को तो मिल ही जाता है ना हमको। तो चले अक्ल और फितरत का ये इम्तिहान इतना मुश्किल नहीं, इंसान रब को पहचान लेगा। अब जहां रब का नाम ही न सुना हो, हर तरफ शिर्क ही शिर्क का राज हो, और वहां पर अपनी फितरत को सलीम रखना और अपने रब को पहचानना बड़ा मुश्किल इम्तिहान था। जिस माशरे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंख खोली थी, वहां बुत परस्ती का शिर्क था, सितारा परस्ती यानी स्टार वर्शिप का शिर्क था, बादशाह परस्ती थी, समझे कि सियासी शिर्क था,
بادشاہ کو خدا مانا جاتا تھا، یعنی دور دور ماحول میں کوئی توحید کی کرن موجود نہیں تھی۔ خود کے والد جو تھے وہ بت تراشتے تھے، لیکن صرف فطرت کے زور پر، فطرت کی رہنمائی پر ابراہیم علیہ السلام اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ چاند تارے میرے خدا نہیں ہو سکتے۔ اور جب فطرت سلیم تھی تو عقل نے بھی ان کی رہنمائی کی، بڑے ریشنل، بڑے لاجیکل طریقے سے انہوں نے ثابت بھی کیا کہ چاند تارے سورج خدا نہیں ہو سکتے۔ اور دیکھیں ہم نے سورۃ انعام میں بھی پڑھا ہے نا، اور انشاءاللہ ہم یہ ذکر پڑھیں گے آگے بھی کہ چاند سورج تارے تو خود گواہی دے رہے ہیں کہ یہ رب نہیں ہے، بلکہ یہ تو خود کسی کا حکم ماننے والے ہیں، یہ تو خود مخلوق ہیں اور الگ الگ خداؤں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، ان سب کو تو کسی ایک ہی رب نے بنایا ہے۔ تو عقل کے امتحان میں اور فطرت کے امتحان میں وہ بھرپور طرح سے کامیاب ہوئے ابراہیم علیہ السلام۔ حق کو پہچان لینا یہ بھی ایک بات ہے، پھر حق پر عمل کرنا اور اس کا اعلان کرنا یہ بالکل ہی کچھ اور چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ڈفرینٹ بال گیم، خود مان لینا اور حق کو اپنی ذات تک محدود رکھنا تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اب حق کو پروکلیم کرنا، اعلان حق کرنا، اظہار کرنا، اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے، انسان کو ارادہ پختہ چاہیے ہوتا ہے۔ جو بھی معاشرے میں عقائد تھے، رسومات تھی، اس سے بالکل مختلف دین حنیف ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اب اس دین حنیف کی تبلیغ کرنی تھی، پروپیگیٹ کرنا تھا، اور امتحان یہ تھا کہ جو ہے سب کچھ بند کر کے حالات کے دباؤ میں اگر دب جاتے ہیں یا ہم خم ٹھوک کر ہم سامنے آ جاتے ہیں، کمپرومائز کر دیتے ہیں یا لوگوں سے منوانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے، اکیلے تھے، پورے معاشرے کو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، بادشاہ کو دلیلوں کے زور پر خاموش بھی کرایا ہے نا، ہم نے پڑھا، اور ایسا لاجیکل آرگومنٹ دیا تھا کہ بادشاہ بھی چپ ہو کر رہ گیا، بتوں کے خلاف جہاد کیا، اور جو کراؤڈ اتنا وائلنٹ ہو گیا تھا مشتعل ہجوم کا، بھی انہوں نے اس کا بھی سامنا کیا، ان کو بھی ہینڈل کیا، آگ میں پھینکے گئے، اس کو بھی برداشت کیا۔ تو ہمت اور ارادے کے کتنے امتحان ہیں ہم دیکھیں جن پر یہ پورے اترے۔ اللہ کے حکم سے ہجرت کی، 86 سال کی عمر میں بیٹا ہوا ہے نا، اتنا لاڈوں کا، ارمانوں کا بیٹا، ابھی بھی امتحان ختم نہیں ہوا۔ جب خود 100 برس کے ہوئے تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اس منتوں اور دعاؤں کے حاصل کیے ہوئے بیٹے کو میرے نام پر ذبح کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کوئی حکمت نہیں بتائی اس کی، نہ کسی انعام کا ان سے وعدہ کیا، لیکن گزر گئے۔ ایسے مسلم تھے جیسے کائنات مسلم ہے، ارادہ رکھنے کے باوجود ایسے تھے جیسے اپنا کوئی ارادہ ہی نہیں، ایسے ہو گئے جیسے کہ چاند، سورج اور پہاڑ اور دریا اللہ کا حکم مانتے ہیں، ایسے مسلم جیسے ساری کائنات کی مخلوق نہ اجر اور ثواب کی توقع سے مطلب ہے، نہ کسی فائدے سے مطلب ہے، بس خود اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کیے جاتے ہیں۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی فرمانبرداری کی۔ اب جو اللہ نے ان کو آزمایا، یہ اللہ آج بھی لوگوں کو آزماتا ہے جو اس کے راستے میں قدم رکھتے ہیں۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے رہا ہوتا، آزمائشیں آتی ہیں تاکہ جو ان نون پوٹینشلز ہیں، جو انڈسکورڈ پوٹینشلز ہیں انسان کے اندر، جو قابلیت موجود ہے، اس کا اندازہ لگایا جا سکے۔ ہمیں خود نہیں اندازہ ہوتا اپنی قابلیت کا، ہم میں سے ایک ایک انسان سونے کی، ہیرے کی کان ہے، ہمیں اتنا کچھ خیر دفن ہے، آزمائشوں سے وہ ہمارا خیر باہر آتا ہے، ہم اپنے آپ کو ڈسکور کرتے ہیں۔ اسی لیے جیسے کہ جو اسیسمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، ایگزامز ہوتے ہیں، تو اسے شاگرد کی جو ہے قابلیت کا اندازہ ہوتا ہے اسکول اور کالجز وغیرہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جو آزماتا ہے اس لیے آزماتا ہے کہ اللہ رب ہے نا۔ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر آئے، وہاں پہ کون سا لفظ استعمال ہوا؟ ربہ ہے نا، رب۔ تو رب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹریننگ کرنے والا، رفتہ رفتہ ٹریننگ کرنے والا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان کو آزمایا ہے نا۔ تو رب سے ہی لفظ جو ہے تربیت بنا ہے نا، کہ پرفیکشن تک پہنچا دینا۔ تربیت کا مطلب وہ ہے کہ جسے کمال تک پہنچا دیا جائے، اسٹیج بائی اسٹیج جو ہے ان کو کمال تک پہنچا دیا جائے امتحانوں کے ذریعے سے۔ تو انسان کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں، انسان نشو و نما پاتا ہے، اور جو خیر خواہی اللہ نے انسان میں رکھی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو آزمائشوں کا مقصد کسی کو دکھ میں مبتلا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اعلیٰ درجوں کے لیے، اعلیٰ انعامات کے لیے کوالیفائی کروانا ہوتا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ہے نا، کہ وہ ابراہیم الذی وفا، اور وہ ابراہیم جس نے کہ وفا کی،
جس نے کہ وفاداری کا پورا پورا حق ادا کر دیا۔ سورہ زاریات میں انشاءاللہ سورۃ نجم میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو معنی ہے، نام ابراہیم کی میننگ میں بھی تو اس طرح کی معنی پائے جاتے ہیں کہ بہت ہی سافٹ، کیا ہے کہ ایسے ان کے ناموں پہ بہت سارے لوگوں نے بحثیں کی ہیں کہ ابراہیم کا کیا مطلب ہے۔ کسی کا خیال ہے کہ ابراہیم 2 الفاظ کا مرکب ہے، کمپاؤنڈ ورڈ ہے، کہ اب اور راہم کا مرکب ہے۔ اب کا مطلب ہوتا ہے باپ اور راہم مطلب مہربان۔ ابراہیم بہت مہربان، مطلب بہت مہربان باپ، بہت ہی سافٹ ابراہیم علیہ السلام کے بارے۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی۔ 1985 قبل مسیح غالباً وفات ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اس طرح سے قرآن میں کیا ہے کہ ہر سلیم الفطرت انسان کی زندگی میں وہ ہمیشہ زندہ ہیں۔ ان کی زندگی کا اسوہ ہر ایک کے سامنے ہر تاریک راہ میں روشنی پھیلا رہا ہے۔ 175 سال کی انہوں نے عمر پائی۔ اب یہ جو فیگرز میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ پیدائش اور وفات اور کتنے سال کی زندگی، تو یہ سب اندازے ہیں، ماننا یا نہ ماننا یہ ہماری اپنی مرضی ہے، ہمارے ایمان کو فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن جو بہرحال مورخوں نے اور جو قرآن اور بائبل وغیرہ نے پہ جو تدبر کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے یہ تقریباً اندازہ لگایا ہے۔ تو یہ تو اندازے ہی ہیں، ادھر ادھر تھوڑی بہت اس کے اندر جو ہے بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ حالات جس میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، ان کا ثبوت قرآن کے اندر موجود ہے کہ وہ حالات ایسے تھے جس میں ہر طرح کا شرک پایا جاتا تھا، گھٹا ٹوپ شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جیسے کہ ابھی ہم نے اوپر بات کی کہ سیاسی شرک بھی تھا، مذہبی شرک بھی تھا، ستارہ پرستی کا بھی شرک تھا، ہر طرف شرک کا دور دورہ تھا، جھوٹ پر جھوٹ چھایا ہوا تھا، لیکن ان تمام جھوٹ میں سے بھی انہوں نے حقیقت پالی، فطرت کی روشنی میں وہ حقیقت تک پہنچ گئے، اور انہوں نے اپنا رخ اپنے رب کی طرف کر لیا کہ میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جو کہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو یکسو ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو لہٰذا صدیق یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے ان کو، ہے نا، کہ وہ ابراہیم وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، تو صدیق کہا، سچائی کو، صدیق مطلب سچائی کو خود پا لینا۔ یہ بھی بڑی خوش قسمتی ہے انسان کی کہ سچے عقیدے تک، سچی بات تک انسان خود پہنچ جائے، پانے کے بعد عمل کر لینا یہ بھی بڑی بات ہے کہ انسان سچائی پر عامل بھی ہو جائے، جو اس کا عقیدہ ہے، جو اس کا بلیف ہے، اسی حساب سے وہ عمل بھی شروع کر دے، بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور اس سے آگے سچائی کو دوسروں تک پہنچا دینا، یہ انسان کو مومن بنانے والی چیز ہے۔ دوسروں کو بھی دعوت دینا کہ تم جھوٹ چھوڑ دو، تم سچائی پر عمل کرو، جو عقیدہ ہے دل میں اور جو عمل ہے وہ دونوں سچے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سچائی تک نہ صرف رسائی حاصل کی بلکہ کھل کر اس کا اعتراف کیا، پھر سچائی پر پورے خلوص سے عمل کیا، نہ صرف عمل کیا بلکہ اعلان بھی کیا اور دعوت بھی دی لوگوں کو، اور اس میں سچائی کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں وہ انہوں نے اٹھائیں۔ صدیق کا لقب ان کو یہاں پہ سمجھے دیا جا رہا ہے، صدیق، صدق سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ایگزیجریشن ہے، بہت ہی سچا، ہمیشہ کا سچا، ایسا سچا نہیں جو کبھی کبھی سچ بولے اور کبھی نہیں، بلکہ مسلسل ہر وقت، ہمہ وقت، آل دا ٹائم، ایوری ٹائم سچ بولنے والا سچا انسان صدیق، سچ کی تصدیق کرنے والا، جو عقیدہ دل میں ہو وہی زبان پر ہو اور ہر کام اسی کے مطابق ہو، اس سچے عقیدے کے مطابق، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ ظاہر و باطن دونوں میں سچ سرایت کر جائے تو اب انسان ایمان والا ہو جاتا ہے، کانفلکٹ ختم ہو گیا، امن آ گیا۔ یہ نہیں کہ زبان پر کچھ، دل میں کچھ، یا دل میں سچا عقیدہ اور عمل جھٹلائے اس کو، عقیدے کو، یہ کانفلکٹ ختم ہو گیا، یہ ٹکراؤ ختم ہو گیا، انسان مومن ہو گیا، دو رخا نہیں رہا، حنیف ہو گیا، یکسو، ہارمنی پیدا ہو گئی اس کے اندر، قول اور عمل اس کا یکساں ہو گیا۔ سچائی ہے انسان کو امن دیتی ہے نا، اور جنت میں لے جانے والی صفات میں سے بہت اہم صفت سچائی ہے، اور سچائی کے ساتھ صبر لازم و ملزوم ہے، سمجھیں۔ یہ جو صبر نہیں کر سکتے وہ سچ نہیں بول سکتے، سچ پہ عمل نہیں کر سکتے، اور جو صبر کر سکتے ہیں وہی سچ پہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں، سچائی اور صبر۔ سچوں پر ہی صبر کے مراحل آتے ہیں، اور یہ دو چیزیں ہیں جو کہ جنت میں لے جانے والی ہیں، صبر اور سچائی۔
ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِي وَالْكِذْبَ يُهْلِكُ، لازم ہے تم پر سچائی، اس لیے کہ بے شک سچائی نجات دینے والی ہے اور جھوٹ ہلاک کرنے والا ہے۔ سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مضمون آتا ہے کہ ایک انسان سچ بولتا ہے، ہر معاملے میں سچ بولتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں سچوں میں لکھ لیا جاتا ہے، اور ایک انسان دنیا میں جھوٹ بولتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام معمولی درجے کے سچے نہیں تھے، اعلیٰ ترین درجے کے سچے تھے۔ صدیقیت ایک مقام ہے، اس کا ذکر ہم نے پیچھے پڑھا ہے سورۃ نساء میں، کہ جنت میں جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وہاں کیا فرمایا تھا سورۃ نساء میں کہ ایک سیکنڈ کیا ہے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ وہ تو ہوں گے انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ۔ تو صدیقین یوں سمجھیں کہ نیک لوگوں کی ایک کیٹیگری ہے اور اس کا مقام بالکل انبیاء کے برابر ہے۔ انبیاء کے فوراً بعد صدیقین کا درجہ آتا ہے۔ 4 کیٹیگریز کا ذکر ہم نے کیا، یہاں پر پڑھا۔ جہاں تک نبوت کا تعلق ہے تو نبوت وحبی ہے، یعنی کسبی نہیں ہے، نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ کوئی نبوت کو کما نہیں سکتا اپنے اچھے عمل سے، خود ارن نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ نبوت کا درجہ کسب نہیں کیا جا سکتا، کمایا نہیں جا سکتا۔ نبوت کے بعد کی جو یہ تینوں درجے بیان ہوئے وہ کسبی ہیں، یعنی کمائے جا سکتے ہیں۔ کوئی کوشش کرے، کوئی محنت کرے، اپلائی کرے اپنے آپ کو، اس پر عمل کرے تو وہ صدیق ہو سکتا ہے، شہید ہو سکتا ہے، صالح ہو سکتا ہے۔ اور نبوت کا تو اب سلسلے ختم ہو گیا، وہ تو اب چیز ہی نہیں رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، آخری نبی تھے۔ اب صدیقیت کا مقام جو کہ کمایا جا سکتا ہے، اس کے بھی درجات ہیں۔ اگر صدیق کو ہم نبوت کے ساتھ لنک کریں، اس کا جوڑ ملائیں، تو اگر آپ آرڈر دیں اس طرح سے، تو جو نبی ہوتا ہے، نبی کے اندر صفت صدیق موجود ہوتی ہے۔ ہر نبی جو ہے صدیق ہوتا ہے، تو ہر نبی صدیق تو ہوتا ہے، لیکن ہر صدیق کا نبی ہونا یہ ضروری نہیں، بلکہ عام انسان بھی صدیق ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں بھی کیٹیگریز ہیں، جیسے مثال کے طور پر عام انسانوں میں سے اے گریڈ کے صدیق یا بی گریڈ کے صدیق یا سی گریڈ کے صدیق، جیسے کہ مثال کے طور پر سیب تو سیب ہے، سیب کی اپنی مٹھاس ہے، سیب کا اپنا فائدہ ہے، سیب بہت اچھا پھل ہے۔ اب سیبوں کی بھی تو ویرائٹی ہوتی ہے، کوئی بہترین درجے کا سیب ہوتا ہے، کوئی تھوڑا کم تر درجے کا، کوئی ذرا کم تر درجے کا، لیکن بہرحال ہیں سارے سیب نا، سب بہت اچھے ہیں۔ تو صدیق ہیں، سب اچھے ہیں، سب صدیق۔ تو صدیق جو ہے عام انسان بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں نیکی کا جذبہ پوری آب و تاب سے موجود ہوتا ہے صدیقوں کے اندر۔ عام انسان جو کہ صدیق ہوتا ہے، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی عقل بھی سچی ہوتی ہے، اس کی فطرت بھی سچی ہوتی ہے، عقل سلیم ہے اور فطرت بھی سلیم، عقل بھی بالکل ٹھیک ہے، صحیح طرح اس کی رہنمائی کرتی ہے، فطرت بھی بالکل ٹھیک ہے۔ عقل اور فطرت کی روشنی میں وہ سچائی کا سفر کرتے کرتے، عقل اور فطرت کی روشنی میں جب وہ یہاں تک پہنچتے ہیں تو اس مقام کو مقام صدیقیت کہتے ہیں۔ تو وہ مقام صدیقیت پر پہنچ چکا ہوتا ہے صدیق انسان جو ہے۔ اور اس مقام پر جب پہنچ جاتا ہے کوئی انسان، ایسے میں اگر نبی کی دعوت اس کے کانوں پہ پڑ جائے، ایک لمحے کا انتظار نہیں کرتے، لپک کر قبول کر لیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نور علی نور۔ فطرت بھی بالکل سلیم، سچی، یوں لگتا ہے کہ منتظر ہیں، تیار ہیں سچ سننے کے لیے، ٹیون ہو چکے ہیں سچ کے لیے۔ جو ہی سچ سامنے آتا ہے فوراً پہچان جاتے ہیں، ذرا مشکل نہیں ہوتی ان کو۔ فطرت بھی نورانی تھی، وہی کا نور بھی زندگی میں آ گیا۔ ایسی مثالیں ہم کو اسلامی تاریخ میں ملتی ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک لمحے کا انہوں نے تذبذب نہیں کیا، ایک سیکنڈ کے لیے ہیزیٹیٹ نہیں کیا، ڈولے نہیں کہ میں یہ بات قبول کروں یا نہ کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پیش کی ان تک فوراً قبول کر لی، اور اس پہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے سامنے بھی میں نے اسلام کی دعوت پیش کی، تھوڑی دیر اس نے غور کیا، سوائے ابو بکر کے ایک لمحے کا بھی انہوں نے انتظار نہیں کیا، فوراً بات قبول کر لی، تو ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح خدیجہ رضی اللہ عنہ، خدیجہ صدیقہ الکبریٰ ہے نا، صدیقہ کبریٰ، ان کو کہا جاتا ہے کہ سچی، بالکل سچی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی، تو پتہ چلا کہ مرد بھی مقام صدیقیت پر فائز ہوتے ہیں اور عورتیں بھی مقام صدیقیت پر فائز ہو سکتی ہیں۔
عورتیں بھی سچی ہو سکتی ہیں، صدیقہ ہو سکتی ہیں۔ مریم رضی اللہ عنہا کے بارے میں قرآن کی گواہی ہے، امہ صدیقہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صدیقہ تھی، اتنی سچی تھی۔ تو ایسے لوگوں کا مقام، صدیقوں کا مقام فوراً انبیاء کے بعد ہے، اور جو بھی سچ کو پالے اس کو جھوٹ سے وحشت ہونے لگتی ہے، اس کی جو گندگی کا اس کو جو احساس ہونے لگتا ہے، جھوٹ کی گندگی کا، یعنی جھوٹ کے دباؤ سے اور جھوٹ کے وجود سے اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ ایسی مجلسیں، ایسی محفلیں جہاں جھوٹی باتیں ہوں، وہاں بیٹھنا بھی اس کو دوبھر ہو جاتا ہے اس انسان کے لیے۔ خود بھی وہ ان مجلسوں محفلوں کے پاس نہیں بھٹکتا، نہ وہ خود جھوٹ بولتا ہے، اور اگر کوئی اور جھوٹ بولتا ہو تو ان کو بھی نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام صدیق تھے، نبی تھے، یہاں پہ یہی فرمایا ہے نا۔ تو انہوں نے چاہا کہ سب پر سچائی کو واضح کر دیں، جھوٹ کی حقیقت واضح کر دیں، تو انہوں نے اپنی عملی زندگی سے اصل اور سچی زندگی کی سچائی کو سچ کر دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ کان صدیقا نبیّا، کہ وہ بے شک وہ بڑا ہی راست باز اور عظیم الشان پیغمبر تھا۔ الحمدللہ۔ انشاءاللہ 2-3 اور چھوٹے چھوٹے سے تذکیری پیغام کو لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آج کے جز کی طرف آئیں گے۔ کل پچھلے جز میں سورۃ طٰہٰ میں ہم نے پڑھا تھا کہ فیہ ذکرکم، ہے نا، کہ تمہارا ذکر ہے قرآن میں، اور پھر آگے اسی سورۃ طٰہٰ میں ہی ہم نے پڑھا تھا کہ کیا تھا وہاں پہ کہ وے آف لائف نہیں سیکھا اگر تم نے اس قرآن سے، تو دنیا میں بھی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اور آخرت کا عذاب بھی اللہ نے دیکھی کتنا سخت بتایا کہ آنکھوں کے بغیر انسان اٹھے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ آخرت میں وہ اندھا بغیر آنکھ کے اٹھے گا۔ اور ہم نے پڑھا تھا زکریا علیہ السلام کے واقعے میں کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو اپنی مرضی کا بنا دے، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ تو ہم اس سے اپنے اوپر بھی لیں اور ہم بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اپنی مرضی کا بنا لے، ہماری اولاد کو بھی اپنی مرضی کا بنا لے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ جس کشتی میں سوراخ کیا تھا خضر علیہ السلام نے، اس میں تو موسیٰ علیہ السلام خود بھی سوار تھے، لیکن جب انہوں نے کشتی میں سوراخ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ہم ڈوب جائیں گے یا میں ڈوب جاؤں گا، ان کو فکر یہ ہوئی کہ باقی کشتی والے ڈوب جائیں گے، اس کے اہل ڈوب جائیں گے، فرمایا تھا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، کہ اس کے اہل ڈوب جائیں گے۔ تو یہ خیر خواہی ہم دیکھیں مبلغ کی، پیغام پہنچانے والے کی، کہ اپنی ذات سے اوپر اوروں کا وہ خیر خواہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے پڑھا تھا ہم نے کہ جو چاہے گا اس کو وہی ملے گا، جو دنیا چاہے گا اس کو دنیا ملے گی، جو جنت چاہے گا اس کو جنت ملے گی۔ جیسے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو اگر تم نے سپرد کر دیا اپنے کو اس کے جو میری چاہت ہے، تو وہ بھی میں تجھے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے، تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے۔ تو پیغام تھا کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، کہہ اٹھنا کہ ہاں ہم راضی برضائے رب ہیں، الحمدللہ، کہ اللہ نے جس کو جو تقسیم کر دیا، جو تقدیر میں لکھ دیا، ہم راضی ہیں۔ تو شیطان ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے ہمارے نصیب میں کوئی بہتری یا تبدیلی ہو سکتی ہے، نہیں، اللہ کو ناراض کر کے بدتری آ سکتی ہے، قسمت بگڑ سکتی ہے اللہ کو خفا کر کے اور شیطان کو خوش کر کے۔ تو ہم اس کے بہکاوے میں، اس کے چھلاوے میں نہ آئیں، اس کے دجل میں نہ آئیں۔ الحمدللہ۔ اب شروع کرتے ہیں آج کا جز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء۔ سورۃ الانبیاء ایک مکی سورت ہے اور مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی، جب انکار، تمسخر اور مطالبہ معجزات شدت اختیار کر چکے تھے۔ لوگ قیامت کا مذاق اڑا رہے تھے اور رسالت کو انسانی بنا کر رد کر رہے تھے۔ اس فضا میں یہ سورت نازل ہوئی تاکہ یہ واضح کر دیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے رسول نہیں ہے، بلکہ انبیاء کے اسی سلسلے کی کڑی ہیں جو آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ اس سورت کا سینٹرل تھیم ہم یہ سمجھیں کہ دنیا عارضی ہے، قیامت یقینی ہے اور حق کا انجام ہمیشہ غالب ہونا ہے۔ اس میں
لگاتار کئی انبیاء کے ذکر آئیں گے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، لوط، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یونس، زکریا، یحییٰ اور بھی دوسرے علیہ السلام وغیرہ، تاکہ یہ دکھایا جائے کہ ہر دور میں حق آیا، مخالفت ہوئی، ہے نا، آزمائش آئی، مگر آخر کار مدد اللہ ہی کی ہوئی۔ اور سورۃ طٰہٰ اس سے پہلے گزری، ایک نرم سا ربط ہے اس کے ساتھ کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے آیا اور ہدایت کو تھامنے کی تاکید تھی۔ یہاں پورے سلسلے انبیاء کو سامنے لا کر بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت ایک مستقل امانت ہے، اور جو اسے رد کر دے گا وہ تاریخ کے انجام سے بچ نہیں سکے گا۔ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 10۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، جبکہ وہ غفلت میں پڑے اعراض کر رہے ہیں۔ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس جو بھی نئی نصیحت آتی ہے وہ اسے کھیلتے کودتے ہنسی مذاق میں سنتے ہیں۔ ان کے دل غافل ہیں، اور ان ظالموں نے چپ کے سرگوشیاں کی کہ یہ رسول تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، کیا پھر تم دیکھتے بھالتے اس کے جادو میں پھنستے ہو؟ رسول نے کہا، میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات جانتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ بلکہ انہوں نے کہا، یہ اڑتے خواب ہیں، بلکہ اس نے جھوٹ گڑھ لیا ہے، بلکہ وہ شاعر ہے، ورنہ اسے ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی لانی چاہیے جیسے پہلے رسول بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہیں لائی تھی، کیا پھر یہ ایمان لائیں گے؟ اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ مرد ہی تھے سب، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ چنانچہ اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل ذکر، اہل کتاب سے پوچھ لو۔ اور ہم نے ان نبیوں کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان رسولوں سے وعدہ سچا کر دکھایا، چنانچہ ہم نے ان کو اور جسے ہم نے چاہا نجات دی، اور ہم نے اسراف کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ ہم دیکھیں سورۃ طٰہٰ جو ختم ہوئی تھی وہ کل متربص فتربصوا، ہے نا، کہ ہر ایک انجام کا منتظر ہے، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، کہ وارننگ تھی، سوچ لو، پلٹ آؤ، سنبھل جاؤ۔ اور سورۃ انبیاء شروع ہو رہی ہے اقترب للناس حسابهم، ہے نا، اس سے کہ لوگوں کا حساب قریب آ لگا ہے، یعنی اتنے قریب کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع، یعنی انتظار کا پیریڈ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اعلان حساب ہے کہ اپنے اپنے کاغذات، اپنے اپنے ڈاکیومنٹس میں کوئی کریکشن کروانا ہے تو کر لو، سارے ڈاکیومنٹس چیک کر لو، فائل سنبھال لو، ترتیب دے لو، کوئی کمی ہو تو اسے جلدی جلدی پوری کر لو، پیشی سے پہلے ایک ٹو ڈو لسٹ بھی بنا لو تاکہ کوئی امپورٹنٹ ہدایات چوک نہ جائیں، کہیں ریجیکٹ نہ کر دیے جاؤ۔ تو آغاز ہی میں جھوڑ دیا گیا کہ حساب قریب ہے، مگر انسان غفلت میں ہے، وقت کم ہو رہا ہے اور انسان اسے کھیل سمجھ رہا ہے۔ یہی سب سے بڑی غفلت ہے کہ قیامت کو دور سمجھا جائے، اور یہ لوگ اتنے ہٹ درم ہیں کہ رسول کو بشر ہونے کی وجہ سے رد کر رہے ہیں، حالانکہ تمام رسول انسان ہی تو تھے۔ اس میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ حق کو پہچاننے کے لیے دلیل دیکھو، شخصیت نہیں دیکھو۔ پھر تاریخ کو بھی دلیل بنایا یہاں ان آیات میں کہ پہلے بھی انکار ہوا، مگر انجام ہمیشہ حق کے حق میں ہی ہوا۔ اور آخر میں دیکھیں یاد دلایا گیا کہ یہ کتاب تمہاری عزت اور بیداری کے لیے تمہارے خلاف نہیں ہے۔ اب آخر میں پھر سوال کیا جاتا ہے کہ افلا تعقلون، یعنی کہ عقل استعمال کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ آگے ہے آیہ نمبر 11 سے 20، اور ہم نے کتنی ہی بستیاں تہس نہس کر دیں جو ظالم تھیں، اور ان کے بعد دوسری قومیں اٹھا کر کھڑی کی، یعنی پیدا کی۔ اور پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ محسوس کی تو وہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگے۔ ان سے کہا گیا، مت بھاگو اور لوٹ جاؤ جہاں تمہیں سامان عیش و عشرت دیا گیا تھا، اور اپنے مکانات، محلات کی طرف بڑھو تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ وہ کہنے لگے، ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر یہی رہی ان کی پکار، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی فصل اور بجھی راکھ جیسا بنا دیا، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے کھیلتے ہوئے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم یوں ہی سامان تفریح بنانا چاہتے اور اگر ہم نے یہی کچھ کرنا ہوتا تو اپنے پاس ہی سے یہی کچھ کر لیتے، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، پھر یکایک وہ باطل ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اور تمہارے لیے ان باتوں کی وجہ سے ہلاکت ہے جو تم بناتے ہو، اور اسی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے، اور نہ وہ تھکتے اکتاتے ہیں، وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں، سست نہیں پڑتے۔ یہاں ہم دیکھیں کہ تاریخ کا انجام بتایا جا رہا ہے، سامنے رکھا جا رہا ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو انسان کو اپنی خطا یاد آتی ہے، مگر اس وقت اعتراف کرنا فائدہ نہیں دیتا۔
دنیا میں جو فرصت دی گئی تھی وہی اصل موقع تھا، اس لیے غفلت کا انجام ہمیشہ اچانک اور سخت ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں یہ ایکسپلین کیا گیا کہ یہ کائنات کھیل نہیں ہے، زندگی جو ہے یہ بامقصد ہے، زندگی جو ہے بے مقصد نہیں ہے، ہر عمل کا حساب ہے، ہر لمحہ معنی رکھتا ہے۔ جو لوگ دین کو مذاق سمجھتے ہیں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ نظام سنجیدہ ہے اور حق آخرکار باطل کو مٹا کر رہتا ہے۔ فرشتوں کا ذکر کر کے کیا بتایا کہ جو اللہ کے قریب ہیں وہ بھی تکبر نہیں کرتے بلکہ مسلسل عبادت میں ہیں۔ انسان اگر خود کو بڑا سمجھے تو اسے دیکھ لینا چاہیے کہ مقرب مخلوق کا حال کیا ہے۔ اصل عزت بندگی میں ہے نہ کہ سرکشی میں ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 21 سے 29، کیا انہوں نے زمین میں ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کر دیں گے؟ اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو یہ دونوں ہی تباہ ہو جاتے۔ چنانچہ اللہ عرش کا رب ان باتوں سے پاک ہے جو وہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کی بابت اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ان لوگوں سے باز پرس ہوگی۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دیجئے تم اپنی دلیل لاؤ، یہ توحید ہی میرے ساتھیوں کا ذکر ہے اور مجھ سے پہلوں کا ذکر تھا، بلکہ ان میں سے اکثر حق کا علم نہیں رکھتے، لہٰذا وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے کہا رحمان نے اولاد بنائی ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ فرشتے تو اللہ کے معزز و مکرم بندے ہیں۔ وہ بات کرنے میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور پیچھے ہے، اور وہ صرف اس کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ پسند کرے گا، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ اور ان میں سے جو یہ کہے کہ بے شک اللہ کے سوا میں بھی معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ یہاں توحید کو عقلی دلیل کے ساتھ مضبوط کیا جا رہا ہے کہ اگر کائنات میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو نظام ٹوٹ جاتا۔ جس طرح ایک شہر دو حکمرانوں سے نہیں چل سکتا، اسی طرح پوری کائنات کا نظم ایک ہی رب کے اختیار میں ہے۔ پھر یہ بات واضح کی گئی کہ سب اس کے سامنے جواب دہ ہیں مگر وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ یہ ربوبیت اور حاکمیت کا اصل مفہوم ہے۔ ہر رسول کا پیغام ایک ہی تھا، ایک اللہ کی عبادت۔ دین بدلتے نہیں ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، اور جو اللہ کے مقرب بندے ہیں یہاں تک کہ فرشتے بھی وہ خود کو معبود نہیں کہتے بلکہ عاجزی کے ساتھ اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یہ حصہ انسان کے عقیدے کی بنیاد کو درست کرتا ہے کہ عبادت صرف اسی کے لیے ہے جو خالق، مالک اور مختار کل ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 30 سے 41، کیا کافروں نے دیکھا نہیں یعنی غور نہیں کیا کہ بے شک آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ شے بنائی، کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ ان کے ساتھ جھکنے نہ پائے، اور ہم نے اس میں کھلی راہیں رکھی تاکہ وہ لوگ راہ پائیں، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا جبکہ وہ اس آسمان کی نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ اور اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، پھر اگر آپ مر جائیں تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں پرکھنے کے لیے برائی اور بھلائی سے آزماتے ہیں، اور آخرکار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو مذاقی کا نشانہ بناتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں۔ انسان جلد بازی کے خمیر سے تخلیق کیا گیا ہے، میں جلد تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، لہذا تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ اور وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب یا قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کاش کافر اس وقت کو جان لیں جب اپنے چہروں سے آگ نہیں ہٹا سکیں گے، اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ قیامت اچانک ہی انہیں آ لے گی، وہ ان کے ہوش کھو دے گی، پھر وہ اسے ٹال نہ سکیں گے، اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ اور اے نبی، بلا شبہ آپ سے پہلے بھی رسولوں سے مذاق کیا گیا، پھر ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یہاں ہم دیکھیں کہ کائنات کو کھول کر سامنے رکھ دیا گیا کہ آسمان و زمین کی تخلیق، پانی سے زندگی، پہاڑوں کا توازن، سورج اور چاند کا نظام، یہ سب نشانیاں ہیں کہ اس نظام کے پیچھے ایک حکیم اور قادر رب ہے۔ ایمان اندھا یقین نہیں بلکہ غور و فکر کا نتیجہ ہے۔
پھر یاد دلایا گیا کہ کسی انسان کو ہمیشگی نہیں ملی، موت سب کے لیے ہے، اس لیے کسی شخصیت یا طاقت پر دائمی اعتماد بے بنیاد ہے۔ زندگی خود ایک امتحان ہے، کبھی خوشی کبھی خوشی سے تو کبھی سختی سے۔ مذاق اڑانا حق کو کمزور نہیں کرتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ رسولوں کا مذاق اڑایا گیا مگر انجام میں سچ ہی غالب ہوا۔ عذاب جب آتا ہے تو اچانک آتا ہے، اس لیے مہلت کو جو ہے اطمینان نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ یہ حصہ دیکھیں، دل کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ وقت کم ہے، نشانیاں سامنے ہیں اور واپسی تو یقینی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آیا نمبر 42 سے 50۔ کہہ دیجئے رات اور دن میں کون تمہاری نگہبانی کرتا ہے رحمان کے عذاب سے، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے کوئی اور معبود ہیں جو انہیں بچاتے ہوں؟ وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، اور نہ وہ ہم یعنی ہمارے عذاب ہی سے محفوظ ہیں، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو فائدہ دیا یہاں تک کہ ان پر طویل مدت گزر گئی۔ کیا پھر وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے آتے ہیں؟ کفر سمٹ رہا ہے، کیا پھر بھی وہی غالب آنے والے ہیں؟ کہہ دیجئے بس میں تو تمہیں وہی کے ساتھ ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جب انہیں ڈرایا جائے۔ اور بے شک اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی چھو جائے تو وہ ضرور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے تولنے کے لیے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان یعنی تورات اور روشنی عنایت کی، اور ان متقین کے لیے نصیحت دی جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے بھی ڈرتے ہیں، اور یہ قرآن بابرکت ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، کیا پھر تم اس کے منکر ہو؟ یہاں انسانی کمزوری کھولی جا رہی ہے کہ کوئی بھی طاقت، کوئی بھی معبود اللہ کے مقابلے میں حفاظت نہیں کر سکتا۔ مہلت مل جانا کوئی کامیابی نہیں ہے بلکہ آزمائش ہے۔ زمین کے حالات بدل رہے ہیں، قومیں اٹھتی اور گرتی ہیں، مگر انسان پھر بھی خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ قیامت کے دن مکمل انصاف ہوگا، نہ زیادتی نہ کمی، معمولی سے معمولی عمل بھی سامنے آئے گا۔ اس احساس کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے نا کہ ایک ایک ذرے ذرے کا نا حساب ہوگا۔ تو یہ احساس ہی تقویٰ ہے، تقوی کے حساب سے زندگی گزارنی ہے۔ پھر کیا بتایا گیا کہ جیسے پہلے کتابیں جو تھیں وہ ہدایت والی تھیں، ویسے ہی یہ قرآن بھی بابرکت اور نصیحت ہے۔ تو مسئلہ دلیل کا نہیں ہے، دل کے قبول کرنے کا ہے۔ جو بن دیکھے رب سے ڈرتا ہے وہی اصل میں ہدایت پاتا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 51 سے 60۔ اور بلا شبہ اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی دانائی دی تھی، اور ہم اسے خوب جاننے والے تھے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا ہیں مورتیاں جن سے تم لوگ لگے بیٹھے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ ابراہیم نے کہا بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو کھیل کرنے والوں میں سے ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس پر تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم تمہارے جانے کے بعد میں ضرور تمہارے بتوں کا علاج کروں گا۔ چنانچہ اس نے ان کے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے کس نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا ہے؟ بلا شبہ وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ بعض کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی جو فکری بیداری ہے وہ سامنے آتی ہے کہ انہوں نے اندھی تقلید کو چیلنج کیا۔ صرف اس لیے کسی چیز کو درست مان لینا کہ آباء و اجداد ایسا کیا کرتے تھے یہ دلیل نہیں ہے۔ حق ہمیشہ سوچنے اور سوال کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو صرف الفاظ میں نہیں بلکہ عمل سے بھی واضح کیا، باطل کو توڑ کر دکھایا کہ وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اصل سوال یہ تھا کہ جو خود ٹوٹ جائے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ ایمان صرف دل کا یقین نہیں بلکہ باطل کے سامنے کھڑے ہونے کا حوصلہ بھی ہے، چاہے پوری قوم مخالفت میں ہی کیوں نہ ہو۔ آگے ہے آیت نمبر 61 سے 70۔ انہوں نے کہا پھر تم اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ دیکھیں۔ انہوں نے پوچھا اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے، لہٰذا تم ان سے پوچھ لو، اور اگر وہ بولتے ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے دل میں سوچا
تو باہم کہنے لگے بے شک تم ہی ظالم ہو۔ پھر وہ شرمندگی کے مارے اپنے سر ڈال کر اوندھے ہو رہے اور کہا بلا شبہ تو جانتا ہے کہ یہ بت بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا پھر تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتے اور نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا تو ہم نے انہیں ہی بہت خسارے میں ڈال دیا۔ یہاں سچ کی طاقت جو ہے وہ کلیئر ہے کہ ایک سوال نے پوری قوم کو اندر سے ہلا دیا۔ لمحہ بھر کے لیے انہوں نے مان لیا کہ وہ خود ظالم ہے، مگر پھر انا نے انہیں پلٹا دیا۔ انسان اکثر سچ کو پہچان تو لیتا ہے مگر قبول نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عقل کی بنیاد پر بات رکھی تھی نا کہ جو بول نہیں سکتے، جو نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب دلیل ختم ہو گئی ان کے سامنے تو قوم نے طاقت کا سہارا لیا۔ حق کے مقابلے میں جب منطق ناکام ہو جائے تو ظلم شروع ہو جاتا ہے، مگر فیصلہ آسمان سے ہوا۔ آگ کو جلانے کے لیے تھی نا، جو آگ جلانے کے لیے تھی سلامتی بن گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حالات اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ جو اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، چاہے وہ آگ ہی کیوں نہ ہو۔ آگے ہے آیت نمبر 71 سے 82۔ اور ہم نے اسے اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے اسے اسحاق بخشا اور یعقوب مزید دیا، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا اور ہم نے انہیں امام بنایا۔ وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو راہ ہدایت بتاتے تھے، اور ہم نے ان پر نیکیاں کرنے، نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور ہم نے لوط کو حکمت یعنی نبوت اور علم دیا، اور ہم نے اسے اس بستی سے نجات دی جس کے باشندے بدکاریاں کرتے تھے۔ بلا شبہ وہ بہت برے اور نافرمان لوگ تھے، اور ہم نے اس لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھا۔ اور نوح کو یاد کریں جب ان سب انبیاء سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے اہل یعنی مومنوں کو بہت بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے اس قوم کے خلاف اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بے شک وہ برے لوگ تھے، لہٰذا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور یاد کریں داؤد اور سلیمان کو جب وہ دونوں اس کھیتی کی بابت فیصلہ کر رہے تھے جسے رات کو ایک قوم کی بکریاں چر گئی تھیں، اور ہم ان کے فیصلے کے شاہد تھے، چنانچہ ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دیا۔ اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ و پرندے مسخر کیے تھے، وہ تسبیح کرتے تھے، اور یہ ہم ہی کرنے والے تھے۔ اور ہم نے اسے تمہارے لیے زرہ کی صنعت سکھائی تھی تاکہ تمہاری لڑائی کی تکلیف سے تمہیں بچائے، پھر کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ اور ہم نے سلیمان کے لیے تند و تیز ہوا مسخر کر دی، وہ اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ اور کچھ شیطان بھی تابع کیے تھے جو اس کے لیے سمندر میں غوطہ لگاتے اور اس کے علاوہ بھی کئی کام کرتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگران تھے۔ یہاں دیکھیں مسلسل انبیاء کا ذکر آیا، اس لیے آیا کہ ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے، صرف زمانے بدلے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو نجات ملی، لوط علیہ السلام کو فتنہ زدہ معاشرے سے بچایا گیا، نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو حکمت و اقتدار ملا۔ ہر ایک کو مختلف آزمائشیں ملیں، مگر کامیابی کا معیار ایک ہی تھا، عبادت، نماز، زکوٰۃ اور اللہ سے وابستگی۔ کسی کو ہجرت کرنی پڑی، کسی کو طوفان کا سامنا کرنا پڑا، کسی کو اقتدار ملا، کسی کو فیصلے کرنے کی ذمہ داری۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آزمائش صرف تکلیف میں نہیں، نعمت اور طاقت میں بھی ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہے علم دیتا ہے، فہم دیتا ہے، وسائل دیتا ہے، مگر اصل کامیابی اسی کی ہے جو شکر گزار رہے اور اللہ کی بندگی سے نہ ہٹے۔ آگے ہے آیت نمبر 83 سے 93۔ اور یاد کریں ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور جو تکلیف اسے تھی اس کو ہم نے دور کر دیا، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال بھی دیے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی عطا کیے تاکہ یہ عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہو۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کریں، یہ سب صابر تھے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ اور یاد کریں مچھلی والے یونس کو جب وہ اپنے قوم سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا اور اس نے سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے، پھر اس نے ہمیں اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔
اور یاد کریں زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا، اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو ہی بہترین وارث ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے یحییٰ عطا کیا اور ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی کو درست کر دیا۔ بے شک وہ انبیاء علیہ السلام نیکیوں میں جلدی کرتے اور ہمیں رغبت اور ڈر سے پکارتے تھے، اور وہ ہمارے ہی نیاز مند تھے۔ اور اس عورت کو یاد کریں جس نے اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اسے اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو اہل عالم کے لیے عظیم نشانی بنا دیا۔ بلا شبہ یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے اپنا دین باہم ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، بالآخر سب ہماری ہی طرف لوٹیں گے۔ یہاں بھی دیکھیں مختلف آزمائشوں کی تصویریں ایک ساتھ آ رہی ہیں۔ ایوب علیہ السلام بیماری میں صبر کی مثال ہیں، یونس علیہ السلام خطا کے بعد توبہ کی مثال ہیں، زکریا علیہ السلام بوڑھاپے میں امید کی مثال ہیں، مریم علیہ السلام پاکیزگی اور اعتماد کی مثال ہیں۔ ہر ایک کی دعا مختلف تھی مگر جواب دینے والا ایک ہی رب تھا۔ ان سب میں ایک بات دیکھیں مشترک ہے، انہوں نے مشکل میں بھی اللہ کو پکارا اور نعمت میں بھی عاجزی اختیار کی۔ دعا، صبر اور رجوع یہی نجات کا راستہ ہے۔ پھر دیکھیں آگے اعلان کیا گیا کہ امت اصل میں ایک تھی، رب ایک ہے، پیغام ایک ہے، اختلاف انسانوں نے پیدا کیا مگر واپسی سب کو اسی کی طرف ہے۔ اس لیے اصل کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اپنے رب سے جڑا رہے، حالات جیسے بھی ہوں۔ آگے ہے آیت نمبر 94 سے 106۔ چنانچہ جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی، اور بے شک ہم اس کے عملوں کو لکھ رہے ہیں۔ اور ہر بستی جسے ہم نے ہلاک کیا ہے اس پر لازم ہے کہ اس کے باشندے دنیا کی طرف نہیں لوٹیں گے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے دوڑتے آئیں گے اور سچا وعدہ یعنی قیامت قریب آ پہنچے گا، تب کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس سے غفلت میں رہے، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، تم اس پر وارد ہونے والے ہو۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس پر وارد نہ ہوتے، اور وہ سب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس میں ان کے لیے چیخنا چلانا ہوگا اور اس میں کچھ نہ سن پائیں گے۔ بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی نیکی اور بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہیں کرے گی، اور فرشتے ان سے یہ کہہ کر ملیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن ہم آسمان کو لکھے ہوئے کاغذ کی طرح لپیٹ لیں گے، جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے، یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے، بے شک ہم اسے پورا کرنے والے ہیں۔ اور بلا شبہ ہم زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ بے شک میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے، بلا شبہ اس میں ہمارے عبادت گزار بندوں کے لیے بہت بڑی اطلاع ہے۔ یہاں انجام واضح کر دیا گیا کہ ایمان کے ساتھ کیا گیا کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوتا، چاہے دنیا اسے دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ کے ہر کوشش محفوظ ہے۔ قیامت اچانک آئے گی اور غفلت کی قیمت اسی دن سامنے آئے گی۔ جن سہاروں پر لوگ اعتماد کرتے تھے وہ خود جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، مگر جو اللہ کے ساتھ جڑے رہے ان کے لیے امن ہے، خوشخبری ہے اور استقبال ہے۔ سب سے طاقتور اعلان یہ ہے کہ آخرکار زمین کے وارث صالح بندے ہوں گے۔ وقتی غلبہ کچھ بھی ہو، انجام نیکی کے حق میں ہی ہے۔ یہی پوری صورت کا سمجھیں تسلسل ہے کہ حق دب سکتا ہے، مٹ نہیں سکتا۔ آگے ہے آیت نمبر 107 سے 112۔ اور اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے میری طرف تو صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ بس تمہارا معبود ایک ہی ہے، پھر کیا تم مسلمان ہو؟ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ بے شک اللہ پکار کر کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور میں نہیں جانتا شاید یہ تاخیر عذاب تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک وقت تک تمہیں مزے کرانا ہو۔ رسول نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب نہایت مہربان ہے، جو باتیں تم بیان کرتے ہو ان پر وہی مدد مانگے جانے کے لائق ہے۔ اب دیکھیں سورت ختم ہو رہی ہے تو رحمت کے اعلان سے ختم ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عذاب کے لیے نہیں بلکہ رحمت کے لیے۔ پیغام بھی دیکھیں سادہ ہے کہ معبود ایک ہے، اسی کے آگے جھک جاؤ۔
مہلت دی جا رہی ہے، مگر یہ مہلت آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے، اس لیے انسان کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ رحمت کو قبول کر رہا ہے یا مہلت کو دھوکے میں بدل دے رہا ہے نا۔ پھر دیکھیں آخر میں یہ دعا ہے کہ حق کے ساتھ فیصلہ ہو، یہی مومن کا اعتماد ہے کہ انجام حق کے حق میں ہوگا۔ یہ کیا ہے کہ رب احکم بالحق، کہ اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما۔ الحمدللہ سورۃ الانبیاء مکمل ہوئی، اب سورۃ الحج آ رہی ہے۔ سورۃ الحج ایک منفرد سورت ہے کیونکہ اس میں مکی اور مدنی دونوں آیات شامل ہیں۔ ابتدائی حصہ مکی دور میں نازل ہوا جب ایمان، قیامت اور توحید کو مضبوط کیا جا رہا تھا، جبکہ بعد کا حصہ مدنی دور میں نازل ہوا جب مسلمانوں کو ہجرت، جہاد اور اجتماعی عبادات کی ذمہ داریاں دی جا رہی تھیں۔ یہ سورت اس دور میں آئی جب مسلمان شدید آزمائش سے گزر رہے تھے، انہیں نکالا جا چکا تھا، ستایا گیا تھا، اور اب انہیں اجازت دی جا رہی تھی کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوں۔ اسی صورت میں پہلی بار قتال کی اجازت کا ذکر آتا ہے۔ سینٹرل تھیم یہ ہے کہ قیامت یقینی ہے، دنیا عارضی ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، اور قربانی اور حج کی اصل روح تقویٰ ہے۔ اس میں حج کا ذکر ہے، قربانی کی حکمت بھی ہے، جہاد کی اجازت اور امت وسط کا تصور بھی سامنے آتا ہے۔ سورۃ الانبیاء جو بھی ہم نے پڑھی، اس کے ساتھ اس کا ایک خوبصورت سا ربط بھی دیکھیں بن رہا ہے کہ وہاں انبیاء کی جد و جہد اور انجام بتایا گیا کہ زمین کے وارث جو ہیں وہ صالح بندے ہوں گے۔ یہاں اسی وعدے کی سمجھے عملی جو شکل ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ اب یہ امت آزمائش میں ڈالی جا رہی ہے تاکہ وہ اس وراثت کی اہل بن سکے۔ تو شروع کرتے ہیں الحمدللہ سورۃ الحج، دیکھتے ہیں آیت نمبر 1 سے 11۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور آپ لوگوں کو نشے میں یعنی مدہوش دیکھیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی شدید ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں علم کے بغیر بحث کرتے ہیں، اور وہ ہر سرکش شیطان کا اتباع کرتے ہیں۔ اس کی بابت لکھ دیا گیا کہ بے شک جو کوئی اس سے دوستی کرے گا تو یقیناً وہ اسے گمراہ کرے گا اور دوزخ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ اے لوگو اگر تم دوبارہ جی اٹھنے کے متعلق شک میں ہو تو تمہیں علم ہونا چاہیے کہ بلا شبہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جو واضح شکل والا بھی ہوتا ہے اور غیر واضح یعنی ادھوری شکل والا بھی، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت اور حکمت واضح کریں، اور ہم جس نطفے کے متعلق چاہیں اسے مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر تمہیں مکمل بچہ بنا کر نکالتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی فوت کر دیا جاتا ہے اور تم میں سے کوئی ناکارہ عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ زمین بنجر اور خشک پڑی تھی، پھر جب ہم نے اس پر پانی نازل کیا تو اس نے حرکت کی اور لہلہا اٹھی اور پھولی، اور اس نے ہر طرح کی خوشنما نباتات نکالی۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور بے شک وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور بے شک وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور یہ کہ بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ ان کو اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے بحث کرتے ہیں، تکبر کی وجہ سے، حق سے پہلو تہی کرتے ہوئے، تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور یوم آخرت ہم اسے جلانے والا عذاب چکھائیں گے۔ کہا جائے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے یعنی شک پر، پھر اگر اسے بھلائی مل گئی تو اس پر مطمئن ہو گیا، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پڑی تو اپنے منہ کے بل الٹا پھر جاتا ہے۔ اس نے دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھایا، یہی کھلا خسارہ ہے۔ ہم دیکھیں کہ سورت کا آغاز قیامت کے زلزلے سے ہو رہا ہے۔ یہ دل کو دہلا دینے والی تصویر ہے کہ اس دن سب رشتے، سب سہارے، سب جو ہے ہوش، سب ختم ہو جائیں گے۔ دنیا کی مضبوطیاں اس دن کمزور ہو جائیں گی۔ پھر تخلیق کے مراحل یاد دلائے جا رہے ہیں کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا کیا وہ دوبارہ بھی زندہ نہیں کر سکتا؟ شک دراصل غور نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔
اور پھر دیکھیں جو آخری آیات میں جو سبق آ رہا ہے وہ کتنا گہرا ہے کہ کچھ لوگ دین کو شرط کے ساتھ اپناتے ہیں، فائدہ ہو تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، آزمائش آئے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایمان وقتی سہارا نہیں بلکہ مستقل وابستگی ہے، جو کنارے پر کھڑا رہے گا وہ دونوں طرف سے گر جائے گا۔ آگے ہے آیت نمبر 12 سے 22۔ وہ اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو اسے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ اسے نفع دے سکتا ہے، یہی ہے دور کی گمراہی۔ وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ بلا شبہ برا ہے وہ کارساز اور بلا شبہ برا ہے وہ ساتھی۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ بے شک اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے۔ جو یہ سمجھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس رسول کی مدد نہ کرے گا تو چاہیے کہ وہ آسمان تک رسی دراز کرے، پھر اسے کاٹ ڈالے اور دیکھے کہ کیا اس کی تدبیر اس کے غصے کو دور کرتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیات کی شکل میں نازل کیا ہے، اور بے شک اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور سابی یعنی بے دین اور نصارہ اور مجوسی اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، بے شک اللہ ان کے مابین یوم قیامت فیصلہ کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر شے پر شاہد ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمانوں میں اور جو کوئی زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے لوگ، اور بہت سوں پر اس کا عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ یہ دو گروہ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑے ہیں، چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا پانی اڈیلا جائے گا، اس سے وہ سب کچھ گل جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور ان کی کھالیں بھی، اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اور جب بھی مارے غم کے اس سے باہر نکلنے کا ارادہ کریں گے پھر اس میں ڈال دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہاں ہم دیکھیں کہ واضح کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کمزور سہاروں کو پکڑتا ہے وہ دراصل خود کو دھوکے میں رکھتا ہے۔ ایسا سہارا جس میں نفع و نقصان کا اختیار ہی نہ ہو، وہ قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گا۔ اصل کارساز صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر دیکھیں یہاں پر جو فرمایا کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس رسول کی مدد نہیں کرے گا تو چاہیے کہ وہ آسمان تک رسی دراز کرے، پھر اسے کاٹ ڈالے اور دیکھے کہ کیا اس کی تدبیر اس کے غصے کو دور کرتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس کا جو ترجمہ جو ہے مفسرین نے دو طرح سے کیا ہے، ترجمہ نہیں، اس کی تفسیر جو ہے دو طرح سے کی ہے کہ یعنی غصے میں خود کو ہلاک کر لے، ہے نا، یا پھر وحی یا نصرت کو کاٹ دے۔ تو کہا کہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، اللہ کی مدد نہیں روک سکتے۔ کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی دیکھ کر جلتے تھے، سوچتے تھے اسلام ختم ہو جائے گا، اللہ کی نصرت پر ان کو شک تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا غصہ، تمہاری حسد، تمہاری سازش کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ اپنے دین کی مدد کرے گا، رسول کی نصرت تو یقینی ہے۔ دشمن غصے میں خود کو نقصان پہنچائے گا، اللہ کے فیصلے نہیں بدل سکتے۔ تو جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا وہ غصے میں خود کو ختم کر لے، مگر یاد رکھے اللہ کی نصرت نہ رکی ہے نہ رکے گی۔ پھر دیکھیں سجدے کی تصویر سامنے آئی تھی کہ پوری کائنات اس کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی بادشاہی قائم ہے یا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ انسان خود اس جھکاؤ میں شامل ہوتا ہے یا انکار کر کے ذلت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ آخر میں دونوں گروہوں کا انجام پھر سامنے رکھ دیا جاتا ہے، ایمان اور کفر کا فرق محض نظری نہیں بلکہ انجام میں زمین آسمان کا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ یہ منظر دل کو متنبہ کرتا ہے کہ انتخاب آج کرنا ہے، نتیجہ کل سامنے آئے گا۔ آگے ہے آیت نمبر 23 سے 31۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور دنیا میں انہیں پاکیزہ بات توحید کی ہدایت دی گئی اور قابل تعریف اللہ کی راہ دکھائی گئی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، اس میں مقیم اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، اور جو اس میں ظلم کے ساتھ الحاد یعنی کجی کا ارادہ کرے تو ہم اسے نہایت دردناک عذاب چکھائیں گے۔
اور یاد کریں جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی اور اسے حکم دیا کہ تو میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کر، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرا گھر پاک رکھ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے۔ وہ تیرے پاس ہر دور دراز راستے سے پیدل چل کر اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے، تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں، اور معلوم ایام میں ذبح کے وقت ان چوپائے مویشیوں پر اللہ کا نام پڑھیں جو اللہ نے انہیں دیے ہیں۔ پھر تم خود بھی ان کا گوشت کھاؤ اور کھلاؤ ہر بھوکے فقیر کو۔ پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں، اور چاہیے کہ اپنی نظریں پوری کریں، اور چاہیے کہ قدیم گھر یعنی بیت اللہ کا طواف کریں۔ یہی حکم ہے، اور جو شخص اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے رب کے یہاں اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور تمہارے لیے جو چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں سنائے جا چکے ہیں، لہذا تم بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی بچو۔ اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، نہ کہ اس کے ساتھ شرک کرنے والے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور دراز جگہ لے جا پھینکے۔ ان ساری آیات میں ہم دیکھیں مجموعی طور پر کہ یہاں انجام کا فرق دوبارہ واضح کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف جنت کی عزت اور پاکیزہ ماحول ہے، دوسری طرف ظلم اور انکار کا عذاب ہے۔ پھر بیت اللہ اور حج کا ذکر کیا کہ یہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ توحید کا اعلان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا تھا وہی آج تک بھی جاری ہے کہ اس گھر کو شرک سے پاک رکھا جائے۔ حج انسان کو یاد دلاتا ہے کہ سب ایک رب کے بندے ہیں، نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا۔ قربانی اور طواف کی روح بھی دیکھے یہی ہے کہ اللہ کی حرمتوں کا احترام کیا جائے اور دل کو شرک اور جھوٹ سے پاک رکھا جائے۔ اصل تعظیم رسموں میں نہیں بلکہ دل کی یکسوئی میں ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 32 سے 41۔ یہی حکم ہے، اور جو شخص اللہ کی عظمت کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بلا شبہ یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ تمہارے لیے ان چوپایوں میں ایک مقرر وقت تک منافع ہیں، پھر ان کے حلال ذبح ہونے کی جگہ قدیم گھر یعنی بیت اللہ کے پاس ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ ذبح کے وقت ان چوپائے مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دیے۔ پھر سمجھ لو کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لہذا تم اسی کی فرمانبرداری کرو اور عاجزی کرنے والوں کو بشارت دیجیے۔ وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جو صابر ہیں اس تکلیف پر جو انہیں پہنچے، اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے اونٹ بھی جنہیں ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ لہٰذا نہر کے وقت جب وہ پاؤں بندھے کھڑے ہوں تو ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ پہلو کے بل گر جائیں تو تم ان کا گوشت کھاؤ، اور قناعت پسند اور سوالی محتاج کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے چوپائے تمہارے تابع کر دیے تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تک ان قربانی کے جانوروں کا گوشت ہرگز نہیں پہنچتا اور نہ ان کا خون، لیکن اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح اس نے ان چوپایوں کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور نیکی کرنے والوں کو بشارت دیجیے۔ بے شک اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، بے شک اللہ ہر خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں جہاد کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر ضرور قادر ہے۔ وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو بلا شبہ خانقاہیں اور گرجے اور یہودی عبادت خانے اور مسجدیں ڈھا دی جاتی جن میں اللہ کا نام بکثرت ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ بہت قوت والا غالب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور تمام امور کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ ان آیات میں دیکھیں کہ حج اور قربانی کی اصل روح واضح کر دی گئی کہ اللہ کو نہ تو گوشت چاہیے نہ خون، بلکہ دل کا تقوی چاہیے۔ عبادت کی حقیقت ظاہر سے زیادہ باطن میں ہے۔ پھر بتایا کہ ایمان کمزور نہیں ہوتا، اللہ خود اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے۔ آیت نمبر 39 ہے، 39، آیت نمبر 39 جو ہے یہ جو ہے ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی یہ آیت۔ یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں کو قتال کی اجازت دی گئی۔ مکہ میں صرف صبر کا حکم تھا، ہے نا، تو
یہاں پس منظر یہ ہے اس آیت کا کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، مارے جا رہے تھے، گھروں سے نکالے جا رہے تھے، مال چھین لیا جا رہا تھا، تو صرف تھا وہ اور صرف کس بات پہ ان کو ستایا جا رہا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے نا. تو اللہ نے فرمایا اب تم دفاع کر سکتے ہو، ہے نا. تو یہی ہے. تو یہ آیت جو ہے یہ اجازت ہے، حملے کا حکم نہیں ہے نا، یہ حملے کا حکم نہیں ہے. اور اس سے اگلی آیت نمبر 40 دیکھیں، کتنا بڑا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ظالموں کو نہ روکا جائے تو خانقاہیں یعنی اور گرجے یا راہبوں کی جو عبادت گاہیں ہیں، یہودی عبادت خانے، گرجے، مسجدیں سب ڈھا دی جائیں. یعنی اسلامی جہاد صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ایک تمام عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے ہیں، ان کے تمام عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے. تو یہ مذہبی آزادی کا بھی سمجھے اعلان ہے. پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اقتدار کا سمجھے معیار، یعنی پہلے تو یہ بتایا کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی اجازت دے دی گئی کہ مگر مقصد انتقام نہیں بلکہ عبادت گاہوں کی حفاظت اور دین کی آزادی ہے. اس کے بعد دیکھیں اقتدار کا معیار بھی بیان کر دیا کہ اگر طاقت ملے تو نماز قائم ہو، زکوٰۃ دی جائے، بھلائی عام ہو اور برائی روکی جائے. طاقت تو آزمائش ہے اور کامیابی اسی کی ہے جو اسے بندگی میں استعمال کرے. تو یہاں پر بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم کن لوگوں کو اقتدار دیتے ہیں، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. یعنی اقتدار مقصد نہیں ہے، ذمہ داری ہے. تو ہم سمجھیں کہ یہ ساری آیتیں مل کر کے کیا ایک منشور دے رہی ہیں کہ جہاد کیوں ہے نا، تو ظلم کے خلاف، مظلوم کے دفاع کے لیے، عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے. اور کس کی مدد؟ جو اللہ کے دین کی مدد کرے. اقتدار کس کے لیے؟ جو نماز، زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی منکر کرے، ہے نا. تو یہی ہے کہ جو مرکزی پیغام نکل رہا ہے ان آیات سے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے چہیتے بندوں کو اس لیے طاقت دیتے ہیں کہ وہ زمین میں نماز کا نظام قائم کریں، عدل قائم کریں اور برائی کو روکیں. تو طاقت کا کیا مطلب ہے؟ کہ عبادت ہو اور اصلاح معاشرہ ہو، تو یہ اصل طاقت ہے. آگے ہے آیت نمبر 42 سے 51. اور اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو بلا شبہ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود نے بھی اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی، اور مدین والوں نے بھی، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا. پہلے تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا. چنانچہ کیسا تھا میرا عذاب، چنانچہ کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جبکہ وہ ظالم تھیں تو وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر. اور کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی مضبوط محل ویران پڑے ہوئے ہیں. کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ہوتے جن سے وہ سمجھتے، یا کان ہوتے جن سے وہ سنتے؟ پس بے شک ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. اور وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. اور بلا شبہ آپ کے رب کے ہاں ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 برس کی طرح ہے. اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ میں نے انہیں ڈھیل دی جبکہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، اور میری ہی طرف سب کی واپسی ہے. کہہ دیجئے اے لوگو میں تو بس تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں. چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے مغفرت اور عزت کا رزق ہے. اور جن لوگوں نے ہمیں عاجز کرنے کے لیے ہماری آیات کو ہرانے کی کوشش کی وہی دوزخ والے ہیں. یہاں ہم دیکھیں کہ تاریخ دوبارہ گواہ بن کر سامنے آتی ہے. انکار کوئی نئی بات نہیں، مگر انجام بھی ہمیشہ ایک جیسا رہا ہے. مہلت مل جانا حفاظت کی علامت نہیں بلکہ آخری موقع ہوتا ہے. سب سے گہرا جملہ دیکھیں کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں. اصل بصیرت دل کی ہے، جو دل بند ہو جائے وہ نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں دیکھتا. کیا فرمایا؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. کہ وہ دل اندھے نہیں ہوتے، کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مسئلہ دیکھنے کا نہیں، مسئلہ سمجھنے کا ہے. بہت سے لوگ نشانیاں دیکھتے ہیں، تاریخ دیکھتے ہیں، آیات سنتے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے. کیونکہ دل نے قبول نہیں کیا. تو اصل اندھاپن ہدایت نہ ماننا ہے. یہاں 2 باتیں واضح کی گئیں. دل مراد روحانی مرکز ہے جہاں ایمان، نیت، خشیت، تکبر پیدا ہوتا ہے، جو سینوں میں ہے، یعنی تاکید کے لیے. یعنی یہ کوئی مجازی بات نہیں ہے بلکہ حقیقی انسانی مرکز کی طرف اشارہ ہے. تو دل کا اندھاپن کیا ہے؟ کہ حق سن کر انکار،
نصیحت سن کر سختی، معجزہ دیکھ کر تکبر اور دنیا کی محبت میں آخرت بھول جانا، یہی دل کا اندھاپن ہے۔ قرآن قلب کو روحانی اور اخلاقی مرکز کے طور پر بیان کر رہا ہے۔ پھر ہم آگے دیکھیں کہ عذاب میں جلدی ہے نا، یہ کیا تھے؟ عذاب میں جلدی کر رہے تھے، تو عذاب میں جلدی کرنا انسان کی نادانی ہے، کیونکہ اللہ کا وقت ہمارے وقت جیسا نہیں، وہ مہلت دیتا ہے مگر پکڑ بھی یقینی ہے، اور انجام دو ہی ہیں، ایمان اور عمل کے ساتھ عزت اور انکار کے ساتھ خسارہ۔ آگے ہے آیت نمبر 52 سے 60۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجا، جب وہ تلاوت کرتا تو شیطان اس کی تلاوت میں اپنی طرف سے کچھ ڈال دیتا، پھر اللہ اسے مٹا دیتا جو شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوتا، پھر اللہ اپنی آیات کو محکم کر دیتا، اور اللہ علیم اور حکیم ہے، تاکہ اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے کو بیمار دل اور سنگ دل شقی القلب لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے، اور بے شک ظالم تو دور کی مخالفت میں پڑے ہیں، اور تاکہ وہ لوگ جان لیں جنہیں علم دیا گیا ہے کہ بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں تو ان کے دل اس حق کے آگے جھک جائیں، اور بے شک اللہ ایمان لانے والے لوگوں کو ضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور کافر اس قرآن کی بابت ہمیشہ شک میں رہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ان پر نہایت منحوس دن کا عذاب آ جائے۔ اس دن بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور وہ ان کے مابین فیصلہ کرے گا، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہی ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ قتل ہوئے یا مر گئے تو اللہ ضرور انہیں اچھا رزق دے گا، اور بلا شبہ اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے، وہ انہیں اس مقام میں ضرور داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ بات یہی ہے، اور جو شخص ویسا ہی بدلہ لے جیسا اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اگر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت مغفرت والا ہے۔ ہم دیکھیں آیت نمبر 52 میں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول یا نبی بھیجا، جب وہ وحی پڑھتا تھا تو شیطان اس کی تلاوت کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا تھا، پھر اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں کو مٹا دیتا تھا اور اپنی آیات کو مضبوط کرتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان وحی میں الفاظ شامل کر دیتا تھا، نعوذ باللہ، نہیں، قرآن یا سابقہ وحی میں تبدیلی ہو جاتی تھی، ایسے کوئی بات نہیں، یہ عقیدے کے خلاف بات ہے۔ قرآن خود کیا کہتا ہے کہ لا یاتیہ الباطل، ہے نا کہ باطل اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی پڑھتے تھے تو مومن ایمان لاتے تھے، اور کافر کہتے تھے جادو ہے، شاعری ہے، گھڑی ہوئی بات ہے۔ یہی شیطانی جو ہے وسوسہ ہے، یعنی شیطان لوگوں کے دلوں میں شک، اعتراض، غلط فہمیاں پیدا کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ ان وسوسوں کو مٹا دیتا، حق کو واضح کر دیتا، آیات کو اور مضبوط کر دیتا۔ اور پھر آیا 53 میں کیا ہے کہ اللہ ایسا کیوں ہونے دیتا تھا، ہے نا، تاکہ جن کے دل بیمار ہیں، جن کے دل سخت ہیں، اور وہ انہی وسوسوں میں پڑ جائیں، اور اہل ایمان اسی سے اور مضبوط ہو جائیں، یعنی یہ ایک امتحان ہے۔ اس کو ہم ایسے سمجھیں کہ قرآن تو ایک ہی ہے، کسی کو رلا دیتا ہے، کسی کو غصہ دلا دیتا ہے، تو قصور قرآن کا نہیں، نعوذ باللہ، دل کی کیفیت کی بات ہے۔ تو شیطان جو ہے وحی کو بدل نہیں سکتا، وہ صرف لوگوں کے دلوں میں شک ڈالتا ہے، اللہ حق کو واضح کر دیتا ہے، یہ دلوں کا امتحان ہے۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ حق کے راستے میں وسوسے اور فتنہ آنا نئی بات نہیں ہے، مگر آخرکار اللہ ہی باطل کو مٹا کر اپنی آیات کو مضبوط کرتا ہے۔ جن کے دل صاف ہوں وہ آزمائش میں بھی حق پہچان لیتے ہیں، اور جن کے دل بیمار ہوں وہ شک میں بھی رہ جاتے ہیں، پڑے رہ جاتے ہیں۔ قیامت کا فیصلہ واضح ہے، پھر کیا فرمایا، اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، جو ایمان اور عمل کے ساتھ کھڑا رہے اس کے لیے نعمت ہے، اور جو انکار پر جمع رہا اس کے لیے رسوائی ہے۔ پھر دیکھیں کیا بات ہوئی تھی کہ ہجرت اور قربانی کا ذکر کر کے کیا بتایا کہ اللہ کے راستے میں اٹھایا گیا قدم ضائع نہیں ہوتا، چاہے انسان دنیا میں جان دے دے، اللہ کے یہاں اس کے لیے پسندیدہ مقام یہی ہے، اور ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے والوں کو یقین دلایا گیا کہ مدد آخرکار اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ آگے ہے نمبر 61 سے 70۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور بلا شبہ جسے وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہی باطل ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی بلند تر بہت بڑا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے مردہ زمین پر پانی نازل کیا، پھر اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ نہایت باریک بین باخبر ہے۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی بے نیاز اور لائق حمد ہے۔
کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا جو کچھ زمین میں ہے اور کشتیاں جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہ گرے۔ بے شک اللہ لوگوں کے لیے رؤوف رحیم ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں حیات دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر حیات دے گا۔ بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے طریق عبادت مقرر کیا ہے، وہ اس پر عمل پیرا ہیں، لہٰذا انہیں اس امر میں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، یقیناً آپ راہ راست پر ہیں۔ اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ ہی یوم قیامت تمہارے مابین ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے؟ بلا شبہ یہ سب کچھ کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ بے شک یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں کہ دوبارہ توحید کو کائنات کے نظام کے ذریعے واضح کیا جا رہا ہے۔ رات اور دن کا بدلنا، بارش سے زمین کا زندہ ہونا، سمندر کا نظام، آسمان کا قائم رہنا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی رب اس نظام کو چلا رہا ہے۔ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ نعمتوں کے باوجود شکر کم کرتا ہے۔ زندگی، موت اور دوبارہ اٹھایا جانا اسی کے اختیار میں ہے، پھر بھی انسان جھگڑتا ہے۔ اختلاف کا دیکھیں آخری فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، اس لیے بحث سے زیادہ اہم دعوت اور استقامت ہے۔ انسان کو اپنا کام کرنا ہے، فیصلہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 71 سے 78۔ اور وہ مشرک اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی اور جس کا انہیں کچھ علم نہیں، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان کو ہماری واضح آیات سنائی جائیں تو آپ ان کافروں کے چہروں پر ناگواری پہچانتے ہیں، لگتا ہے کہ وہ ان لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا پھر میں تمہیں اس سے بدتر کی خبر دوں؟ وہ آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، لہٰذا تم اسے غور سے سنو۔ بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، اگرچہ وہ سارے بھی اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب و مطلوب، عابد و معبود یعنی سب کمزور ہیں۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ بے شک اللہ بہت قوی، نہایت غالب ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے کچھ پیغام رساں چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی، یقیناً اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے چن لیا، اور اس نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اپنے باپ ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو، اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر شاہد ہو اور تم لوگوں پر شاہد ہو جاؤ۔ لہٰذا تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامو، وہی تمہارا کارساز ہے اور وہ بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے۔ یہ آخری آیات یعنی اس سورہ کا جو اختتام ہے، سمجھے کہ پورا خلاصہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے کہ باطل کی کمزوری جو ہے مکھی کی مثال سے واضح کر دی گئی کہ جسے تم معبود سمجھتے ہو وہ سب مل کر بھی ایک معمولی چیز پیدا نہیں کر سکتے۔ یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اصل حقیقت دکھا رہے ہیں کہ تم جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بھی نہیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو اسے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ کیا فرمایا؟ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور، یعنی مانگنے والا بھی بے بس اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی بے بس۔ یہ مثال صرف بتوں کی نہیں ہے، ہر اس سہارے کی ہے جسے انسان اللہ کے سوا طاقت سمجھ بیٹھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ کو پہچانو، اس کی قدر کرو، اس نے تمہیں چن لیا ہے نا، تو تمہیں چن لیا تو تمہاری ذمہ داری بھی آئے گی۔ تو یہ فرمایا کہ اصل قوت صرف اللہ کی ہے نا۔ اہل ایمان کو پکار کر عملی ہدایت دی جا رہی ہے، رکوع، سجدہ، عبادت، بھلائی اور جد و جہد۔ تو یہ ہے کہ دین صرف عقیدہ نہیں ہے بلکہ عمل اور قربانی کا نام ہے۔ تمہیں چن لیا گیا ہے، یعنی اب اس کی تو یہ ذمہ داری تمہیں نبھانی ہے، تم گواہ ہو۔ نماز، زکوٰۃ اور اللہ سے مضبوط تعلق ہی اس راستے کا سہارا ہے۔ سورت اس اعلان پر ختم ہو رہی ہے کہ اللہ ہی بہترین کارساز اور مددگار ہے، جو اس کو تھام لے وہی کامیاب ہے۔
الحمدللہ सूरत हज मुकम्मल हुई और इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सूरत जुज़ 17 भी मुकम्मल हुआ। ये पूरा एक खुलासे के तौर पर जुज़ 17 को हम इस तरह समझें कि जुज़ 17 हमें ये सिखा रहा है कि हिदायत सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं है बल्कि उस पर साबित कदम रहने की चीज़ है ना। कुर्बानी देने और अमली जिद्दोजहद करने का नाम है ये। अंबिया की जो सुन्नत है, तौहीद की पुख्तगी, क़यामत की याद और क्या क्या हमने देखा, हज की रूह देखी और जुल्म के मुकाबले में इस्तिकामत, सब मिलकर क्या पैगाम दे रहे हैं कि ज़मीन की विरासत और कामयाबी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अल्लाह को मजबूती से थाम लेते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपनी हिदायत पर साबित कदम रख, हमारे दिलों में तकवा, इखलास और इस्तिकामत पैदा फरमा दे और हमें उन लोगों में शामिल कर जो तेरी ज़मीन पर तेरी बंदगी को कायम करने वाले हों। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।